अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवश शाह महमूद। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज की अच्छी और सबसे बड़ी खबर ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 24 अरब डॉलर सरमायाकारी का इंदिया दे दिया है। आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर है, यूएई पाकिस्तान में 22 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इस खबर की तस्दीक की है और उनका कहना है कि ज़राअत, IT और तवानाई के 3 शोबों में ये सरमायाकारी हो सकती है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो आज स्टॉक मार्केट प्लस से माइनस में देखी गई है। KSE 100 इंडेक्स 49,000 की हद से 48,000 की हद पर एक बार फिर से आ गया है, यानी कि 1,000 पॉइंट्स माइनस हुए हैं। और अगर करेंसी मार्केट के हवाले से बात करूं तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में एक बार फिर से इजाफा देखने में आया है। डॉलर की कदर में वैसे भी दिन ब दिन जो है वो इजाफा देखने में आता है और आज भी डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आया है। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है। इसके अलावा नाज़रीन, बैरूनी कर्ज के मद में 3 करोड़ 20 लाख डॉलर की अदायगी की गई है और मज़ीद भी अदायगियाँ किए जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। इस्लामिक बैंकिंग तेज़ी से परवान चढ़ने लगी है। कमर्शियल बैंकिंग तेज़ी से इस्लामिक बैंकिंग में मुंतकिल होने लगी है। एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि इस्लामिक बैंकिंग का फ़रोग़ जो है वो दिन ब दिन अमल में लाया जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि बरतानिया पाकिस्तान में डायरेक्ट परवाज़ के हवाले से जो है वो फोकस कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार स्कर्दू बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़ होने जा रहा है और दुबई से स्कर्दू की बराह रास्त परवाज़ का आगाज़ किया जाएगा। यौम आज़ादी के मौके पर PIA परवाज़ों का आगाज़ किया जाएगा। बरतानिया के हवाले से जो मैंने बात की थी उस खबर को भी मैं तस्दीक कर देती हूँ। सेनेट में PIA के एक्ट में तरमीम का बिल पेश हो चुका है और बरतानिया एविएशन का पाकिस्तान एयरपोर्ट्स का दौरा मुकम्मल हो गया। बरतानिया की जानिब से जितनी भी पाबंदियां आयद की गई थी, ज़राए के मुताबिक वो पाबंदियां शायद हटाए जाने का इम्कान है। बरतानिया के वफ़द ने दौरा किया है पाकिस्तान एयरपोर्ट्स का और क्या वो इस दौरे के बाद मुतमईन हुए हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट से, ये एक अहम सवाल है। ये भी हम लोग प्रोग्राम में आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा नया माली साल सीमेंट सेक्टर के लिए बेहतरी की उम्मीद बन गया है। जुलाई 2023 में सीमेंट के फ़रोख्त में 57% का इजाफा देखने में आया है। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहली बार कराची एक्सपो इंटरनेशनल फूड नुमाइश का आगाज़ होने जा रहा है। ये नुमाइश 10 से 12 अगस्त तक लगाई जाएगी। इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो पहली बार पाकिस्तान में लगने जा रही है। इससे पाकिस्तान की मईशत को किस कदर फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की तरक्की में ये एक्सपो किस हद तक किरदार अदा कर सकती है, हम लोग ये भी प्रोग्राम में आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। हमसे सबसे पहले मैं आपसे सऊदी अरब के हवाले से जो खबर मैंने प्रोग्राम में अभी बताई है उसके हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी। हमज़ा, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कल ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 24 अरब डॉलर सरमायाकारी का इंदिया दिया है। इस हवाले से आपके पास मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी खुशाइन बात है कि मुसद्दिक मलिक ने कल जिस तरीके से बताया है कि सऊदी अरब सरमायाकारी करने का इरादा रखता है, फिर UAE भी करने का इरादा रखता है। 24 अरब डॉलर मजमूई प्लान है सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट का और UAE का मजमूई प्लान है 22 अरब डॉलर का तकरीबन। तो ये अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाती है मुख्तलिफ शोबों में तो यकीनन इससे हमारे मुल्क की मईशत को बड़ा फ़ायदा होगा और IT सेक्टर, ज़राअत का सेक्टर, फिर रेकोडिक का जो आप देख रही थी कि कुछ दिन कबल जिस तरीके से मिडवर्ल्ड समिट कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सऊदी अरब के वफ़द ने ख्वाहिश का इज़हार किया है। तो ये तमाम अवामिल हैं जिससे हमारी मुल्क की मईशत को जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं उनमें खातिर ख्वाह कमी होगी और UAE, सऊदी अरब, कतर, ये तमाम हमारे जो दोस्त ममालिक हैं ये काफ़ी मुतारिक हुए हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए। और मुसद्दिक मलिक ने इसी हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया कि सऊदी अरब और UAE सरमायाकारी का इरादा रखते हैं IT सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में। अब कुछ दिन कबल हमने देखा कि तकरीबन 10 अरब डॉलर के MOU साइन हुए हैं रिफाइनरी सेक्टर में। सऊदी अरब ने ये MOU साइन किए हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है रिफाइनरी सेक्टर के लिए। उसके अलावा UAE ने जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट की है हमारे सी पोर्ट पर, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद देखेंगे कि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सऊदी अरब, UAE और कतर ने जिस तरीके से हमें ग्रीन सिग्नल दिया है कि हम लोग चाहते हैं कि ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी करें और वैसे ही हम लोग एक ज़राई प्लान मुतारिफ करा चुके हैं। पाकिस्तान में 79 मिलियन एकड़ इस वक्त ज़मीन अनकल्टिवेटेड है और इस पर काश्त की जाएगी और वो काश्त जो है अगर बैरूनी सरमायाकारी के ज़रिए की जाएगी तो इससे यकीनन पाकिस्तान की मईशत को बहुत फ़ायदा होगा और एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी। तो ये तमाम कड़ियाँ जाकर बिल आखिर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में मुआविन किरदार अदा करेंगी। और कल का ये बयान मुसद्दिक मलिक का बहुत
पॉजिटिव लिया जा रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से, और इसी सही। का इम्पैक्ट जो है हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मुख्तलिफ शुबों पर आएगा। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट के हवाले से आपने अभी ये बताया कि काफ़ी इम्पैक्ट पॉजिटिव देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट आज हमजा 10,000 पॉइंट कमी के साथ रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, कराची स्टॉक मार्केट ने 48,000 की नफसाती हद से गिर कर 49,000 की नफसाती हद से गिर कर 48,000 पे आ गई है, और कल हमने देखा था कि 49,000 की हद पर कराची स्टॉक मार्केट ट्रेड हुई। बहरहाल करेक्शन तो आती है कराची स्टॉक मार्केट में, प्रॉफिट टेकिंग का भी सिलसिला देखा गया। 2 पॉइंट्स कमी के साथ आज क्लोजिंग हुई, 49,000 की हद से गिर कर 48,600 की हद पे बंद हुआ 100 सही, इंडेक्स। सेंटिमेंट्स सही। आज थोड़े से लो देखे गए स्टॉक ब्रोकर्स के। ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर देखने में आती है अक्सर ट्रेडिंग के दौरान, और उसी का इम्पैक्ट आज आया है। बहरहाल थोड़ी सा हमने आज देखा कि रिफाइनरी सेक्टर और आईटी सेक्टर के शेयर्स में काम हुआ, लेकिन आज उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा गया। मार्केट का आगाज़ भी ग्रीन जोन से हुआ, उसके बाद फिर ट्रेडिंग रेड जोन में दाखिल हुई, फिर ग्रीन जोन में आई, और फिर बहरहाल अख्ताम जो है वो रेड जोन के साथ हुआ। सही। 200, 250, 300 पॉइंट्स माइनस भी गई मार्केट ट्रेडिंग के दौरान। अप्रॉक्सीमेटली 21 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम आज रिकॉर्ड हुआ है। तो आज स्टॉक ब्रोकर्स ने मोहतात अंदाज में सरमाकारी की है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी पॉजिटिव खबरों को एक ही दिन में जब एब्जॉर्ब करेंगी मार्केट और वो प्लस जाएगी, तो उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन तो आती है ट्रेडिंग में। सही, मतलब ओवरऑल 300 पॉइंट्स की कमी देखी गई आज। जी तकरीबन 250, 300, 350, पौने ठीक। 400 पॉइंट भी माइनस गई मार्केट। ठीक, करेंसी मार्केट के हवाले से हमजा आपसे जानना चाहूँगी, करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में आज के दिन में कितना इजाफा हुआ है? देखें, 30 पैसे का इजाफा हुआ है, 287 रुपये 50 पैसे पे इंटर बैंक में डॉलर ट्रेड हुआ। तो आज भी करेक्शन देखी। जाहिर सी बात है, लिक्विडिटी क्वेंच हुआ है, उसका इम्पैक्ट करेंसी मार्केट में आ रहा है। कभी डॉलर की कीमत में ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। तो कल हमने देखा था कि इंटर बैंक में डॉलर कम हुआ था, आज जी। हमने इंटर बैंक में डॉलर की कदर में इजाफा देखा है, और इसी की वजह से ओपन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 1 रुपये का इजाफा हुआ है, 292 रुपये से बढ़कर 293 रुपये का हो गया ओपन मार्केट में। तो ये जाहिर सी बात है, बोर्ड बिल की अदायगियाँ सर पर हैं। फिर स्टेट बैंक ने कल एदाद-ओ-शुमार जारी किए थे कि मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर में कमी हुई है, तो उससे भी थोड़ा सा प्रेशर डेवलप हुआ है रुपये पर। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज इंटर बैंक में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। ठीक, हमजा बैरूनी कर्ज के मद में 3 करोड़ 20 लाख डॉलर की अदायगी कर दी गई है। इतनी अदायगी तो कर दी गई है, लेकिन रवां साल क्या इससे ज़्यादा अदायगी का इम्कान है? मजीद भी अदायगियाँ की जाएंगी? देखें, कमर्शियल अदायगियाँ तो हमारी चलती रहती हैं, जी। कर्जे भी रोल ओवर होते रहते हैं। तो स्टेट बैंक ने जो कल एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, तो उसमें जो अदायगी की गई है 3 करोड़ 20 लाख की, उससे ज़र मुबादले के जो ज़खायर है वो कम हुए हैं, और कम होकर 8 अरब 15 करोड़ डॉलर हो गए हैं। लेकिन ये 8 अरब 15 करोड़ डॉलर आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्जे रोल ओवर करने की बातें इस वक्त चीन से जारी हैं। तो ओवरऑल कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में भी कमी हुई है। इवन ये कि 22% पे इंटरेस्ट रेट अनचेंज है, लेकिन बहरहाल कमर्शियल बैंकों के ज़खायर भी 5 अरब 30 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं। तो मजमूई ज़खायर तकरीबन 14 अरब करोड़ डॉलर पर हैं। तो ओवरऑल इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आने सही। वाले दिनों में मज़ीद अगर कर्जे रोल ओवर हो जाते हैं तो पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा। पे वर्ल्ड बैंक भी हमें पैसे दे रहा है $500 मिलियन, तो इससे भी हमारे कर्ज़ों में जो है वो कमी होगी और ज़रा मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारी पोजीशन ज़रा मुबादला ज़खायर की बेहतर होगी। ठीक है, आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी का इम्कान है। नाज़रीन, दीगर भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां पाकिस्तान की मईशत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, वहीं पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। इस्लामिक बैंकिंग तेज़ी से परवान चढ़ने लगी है, और पाकिस्तान में मुकम्मल बैंकिंग इस्लामिक हो सकेगी या नहीं, ये भी एक सवाल है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद अली सिद्दीकी, नायब सदर शरिया बोर्ड मिज़ान बैंक हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके कीमती वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस्लामिक बैंकिंग के फ़रोग के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए कितना पॉजिटिव साइन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और इसका जो मार्केट शेयर है हम देखते हैं कि हर साल ये सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर अचीव कर रही है। सिर्फ लास्ट ईयर अगर मैं देखूं तो तकरीबन 1 ट्रिलियन से ज़्यादा इसके एसेट्स में इजाफा हुआ, और इसकी वजह सबसे पहले तो ये कि लोगों की डिमांड है कि हमें शरिया प्रिंसिपल्स के हिसाब से अपनी बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, और हम चाहते हैं कि सूद से पाक एक बैंकिंग का निज़ाम हो।
اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی یہ ڈیسیجن دیا کہ جو ہمارا کنونشنل بینکنگ کا نظام ہے یہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کی جو پرنسپل ہیں جس میں ربا یا سود کو حرام کیا گیا ہے اس کے بھی خلاف ہے. تو اس سارے کانٹیکس میں پاکستان کے اندر یہ ایک تو اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے کیونکہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اسلامک پرنسپلس پہ بینکنگ سروسز دی جائیں. پھر ساتھ ساتھ اسلامی بینکنگ آج اس لیول پہ ہے کہ وہ بہت ساری سہولیات اپنے کسٹمرز کو آفر کریں. آپ ٹھیک. کنزیومر فائنینسنگ میں ہوں, کارپوریٹ فائنینسنگ میں ہوں, ایس ایم ای میں ہوں, تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر اسی طرح سے اس کو ہم نے سپورٹ کیا اور اس کو پروموٹ کیا تو ہم پورے پاکستان میں اگلے کچھ سالوں میں ایک بہت بڑا حصہ اسلامی بینکنگ کی طرف دیکھیں. اسٹیٹ بینک کا کیا ویژن ہے احمد صاحب کہ اسلامک بینکنگ کو 2025 تک کہاں پہ لے کے جانا ہے اور کتنا مارکیٹ شیئر ہو جائے گا اس کا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو فیڈرل شریعت کورٹ کے آنے کے بعد جو ان کا آفیشیل سٹینس ہے وہ یہ ہے, اور جو گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی ریپیٹ کیا ہے, کہ ہم 5 سال میں اسلامک بینکنگ کے شیئر کو 2027 تک 100% لے جانا چاہتے ہیں, اور 2023 کے اینڈ پہ یہ 30% کا نمبر دیکھ رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ, اور 2025 تک تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آدھے سے زیادہ جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ کنورٹ ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ایک پراپر اسٹریٹجی سے کام کیا جائے تو یہ اچیو بھی ہو سکتا ہے. اچھا احمد صاحب یہ بتائیے کہ کتنے پاکستان میں بینکس ہیں کمرشل جو مکمل طور پہ اسلامک بینکنگ میں منتقل ہو گئے ہیں, اور پاکستان میں کتنے کمرشل بینکس ہیں اور کتنے اسلامک بینکس ہیں اس وقت؟ اس وقت پاکستان میں 6 فل فلیج اسلامک بینکس ہیں جو اسلامک بینکنگ کی مکمل سہولیات دے رہے ہیں, اور وہ کنونشنل بینکنگ کے ان کے پاس لائسنس نہیں ہے. اور اس میں میزان بینک, البرکہ بینک اسلامی, دبئی اسلامک بینک, ایم سی بی اسلامک بینک, اور ابھی ریسنٹلی فیصل بینک اسلامک بینکنگ میں کنورٹ ہوا ہے. بالکل. اس کے جی. علاوہ تقریباً ہمارے پاس 16 قریب کنونشنل بینکس ہیں جو اسلامک بینکنگ کی سہولیات اور سروسز آفر کر رہے ہیں, اور ان کا جو اسلامک بینکنگ کا شیئر ہے وہ ہمیں ہر سال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ٹھیک. امکان یہ ہے کہ مزید اور بینکس جو ہیں وہ ٹوٹل کنورژن کا اعلان بھی کریں گے. اچھا احمد صاحب, اسلامک بینکنگ سسٹم تو سالوں سے موجود ہے لیکن اب یہ تیزی سے پروان چڑھنے لگا ہے, اور اس پہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پوری دنیا کے بینک سے عمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ورلڈ بینک نے بھی اسلامک بینکنگ پر کام شروع کر دیا ہے, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, ورلڈ بینک بہت عرصے سے اسلامک بینکنگ کے اوپر کام کر رہا ہے, اور ورلڈ بینک کا ایک گلوبل سینٹر آف اسلامک فائنینس ترکی کے اندر قائم ہے, اور وہاں سے وہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے نہ صرف ریسرچ کر رہے ہیں بلکہ اس ورلڈ بینک کے تعاون سے اسلامک بینکنگ کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے سکوک, وہ جی. بھی ورلڈ بینک نے ایشو کیا ہے. تو ورلڈ بینک اس پہ پازیٹیو ہے, اور ورلڈ بینک اور اس طرح سے آئی ایم ایف اور دوسرے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ اسلامی ملکوں میں اگر آپ نے فائنینشیل انکلوژن کرنی ہے, آپ نے لوگوں کو بینکنگ کے دائرے کے اندر لانا ہے, تو آپ کو لوگوں کا جو بلیف سسٹم ہے اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی, اور اس کے حساب سے اسلامی فائنینشیل سروسز اگر آپ لوگوں کو دیں گے تو لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ بھی کھولیں گے, اپنی بچت بھی رکھیں گے, اور اپنی جو ضروریات ہیں بینکنگ سے, کار فائنینسنگ کی, ہاؤس فائنینسنگ کی, بزنس کی ضروریات ہیں, وہ ایک خوش دلی سے وہ پورا کریں گے. تو یہ ان کی ہمیں لگتا ہے ہمیں ان کی سپورٹ نظر آتی ہے, آئی ایم ایف کی سپورٹ نظر آتی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی سپورٹ نظر آتی ہے. اسلامی بینکنگ تو ایز اے وہ انڈسٹری ایز اے سگنیفیکنٹ سیکٹر ایکسیپٹ کرتے ہیں لوگ. اچھا احمد صاحب یہ بتائیں کہ حکومت نے اسلامک بانڈز کا اجرا کیا ہے, اور کتنے سکوکس ہیں جو اس وقت اسلامک مارکیٹ میں رجسٹر کرتے ہیں, ان کی تعداد میں کتنا اضافہ ہو گیا, ان کی مالیت میں کتنا اضافہ ہوا, اس حوالے سے بتائیے پلیز. دیکھیں, پچھلے 4-5 سال میں جو اسلامک سکوک یا جس کو ہم بانڈ کا اسلامک ورژن کہتے ہیں, جی. جو ایک شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے آفر کیا جاتا ہے, اس میں بہت بہتری آئی ہے, اور اس وقت تقریباً 3000 ارب روپے سے زیادہ کے سکوک پاکستان کی مارکیٹ میں یہ موجود ہیں, اور ان کا جو موڈ ہے وہ اجارہ کہلاتا ہے, یعنی کرائے کے اوپر ہوتے ہیں. ایک اسلامک بینک ایک اسی ایسٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, اس کی اونرشپ حاصل کرتے ہیں, اور اس کو پھر رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں حکومت پاکستان کو, اور اس طرح حکومت ایک سرمایہ جنریٹ کر لیتی ہے, اور اس میں ایک خوشائن اضافہ ہوا ہے. اور اس وقت تقریباً جو حکومت پاکستان کا جو قرضہ ہے, اندرونی قرضہ ہے, اس کا 10% کے قریب شریعہ کمپلائنٹ سکوک میں کنورٹ ہو چکا ہے, اور آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس میں بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے.
اور پچھلے کئی سالوں یعنی کئی مہینوں سے اب ہمیں ریگولر سکوک کا اجرا یا سکوک کی ایشوئنس نظر آتی ہے، اور اب 1 سال کا سکوک، 3 سال کا سکوک اور 5 سال کے جو سکوک ہیں وہ ہمیں پاکستانی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اسی بالکل کے ساتھ ساتھ پاکستان حکومت نے انٹرنیشنلی بھی سکوک ایشو کیے ہیں، تقریباً اب تک پاکستان $4.6 بلین کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اجارہ سکوک ایشو کر چکا ہے، اور دنیا بھر میں یہ بڑا ایک اچھا طریقہ ہے جی شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے پبلک فائنینس کو حاصل کرنے۔ اچھا احمد صاحب، اس بات پہ کتنی صداقت ہے کہ پاکستان میں اسلامک بینکس کم ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ اسلامک بینک کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اس وقت دنیا کے ایک اسٹیمیٹ اور ایک اسٹڈی کی ہم نے، اس کے حساب سے 120 ممالک میں اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا اسلامک مالیاتی ادارے موجود ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2000 کے آس پاس ہے۔ پاکستان صحیح میں اسلامک بینکس موجود ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح تکافل کمپنیاں یعنی اسلامک انشورنس کمپنیاں موجود ہیں، اسلامک میوچل فنڈ موجود ہیں، لیکن اسٹل پاکستان ابھی دنیا کی جو گلوبل مارکیٹ میں اسلامک بینکنگ کا صرف 1 یا 2% حصہ ہے۔ سعودی عرب بہت آگے ہے، برونائی، کویت، بحرین، مصر؟ ملیشیا، ترکی، یہ ممالک ہم سے آگے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جیسے کہ یو کے ہے، وہاں پہ بھی اسلامک بینکس موجود ہیں، وہاں پہ بھی اسلامک سکوک ایشو ہوئے ہیں، اور بہت سارے جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ اسلام بینکنگ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنی جو مسلم پاپولیشن ہے ان کو ایز اے چوائس، ایز اے بینکنگ چوائس یہ چیز آفر بھی کرتے ہیں۔ فیڈرل شریعہ کورٹ نے جو فیصلہ صادر کیا ہے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نفاذ بر وقت ہو جائے گا؟ جو ڈیڈ لائن دی ہے اس پر پورے پاکستان کا بینکاری نظام اسلامائزیشن میں کنورٹ ہو جائے گا؟ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہے 2027 دسمبر کی، جی تو سمجھ لیں ہمارے پاس، ابھی ہم 23 میں بیٹھے ہیں تو 4 سال کا تقریباً عرصہ ہمارے پاس ہے۔ بالکل اس کے اوپر یقیناً اس میں چیلنجز بھی ہیں، اس میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں اور آئیں گی، لیکن اگر حکومت کی کلیئرٹی ہو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سپورٹ ہو، اور عوام کی کیونکہ ڈیمانڈ بھی ہے، تو ہم اس کا ایک بڑا سفر طے کر سکتے ہیں ان 5 سالوں میں۔ اگر ہم 100% نہ بھی کنورٹ ہو پائے تو 80% to 90% ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جو اچھی بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کچھ کنونشنل بینکوں نے ابھی ریسنٹلی اپنے آپ کو اسلامک میں کنورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، وہ تو کون کون سے یہ بینکس ہیں؟ بات اگر سارے بینکس، ابھی سمٹ بینک نے اعلان کیا ہے، اور زرعی ترقیاتی بینک کے بارے میں یہ اخبار میں اطلاع آئی تھی کہ ان کے بورڈ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اسلامک میں کنورٹ ہونا ہے، اور ابھی کچھ ایسے بینکس ہیں جو بڑے بڑے بینکس ہیں اور وہ اپنے ہاں یہ ڈیسیجن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم کیسے کنورٹ ہوں۔ اس میں کچھ فورن بینکس بھی شامل ہیں جنہوں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اسلامک کریں، تو یہ خوشائند خبریں ہیں۔ انٹرنیشنلی بھی بہت سارے بینکس جو ہیں وہ اسلامک بینکنگ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا کے یہاں لا سکتے ہیں، تو یہ پاسبل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو حصہ ہے جو کسی بینک کے کرنے کا نہیں ہے بلکہ وہ حکومت کے اپنے کرنے کا ہے۔ حکومت پاکستان کا تقریباً جو قرضہ ہے وہ پورے بینکنگ سسٹم سے جو انہوں نے حاصل کیا، وہ بینکنگ سسٹم کا تقریباً 70% کے قریب بنتا ہے۔ اگر یہ حکومت پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ شرعی اصولوں پہ، اسلامک طریقہ کار پہ آ جائے، تو آپ کا ایک بڑا حصہ بینکنگ کا خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے، اسلامک ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو اسٹیٹ اون اینٹیٹیز ہیں، پبلک سیکٹر اینٹیٹیز ہیں، یہ اسلامک پرنسپلز پہ کنورٹ ہو جائیں، حکومت کے جو پینشن فنڈز ہیں، ڈپازٹس ہیں، وہ کنورٹ ہو جائیں، نیشنل سیونگ کنورٹ ہو جائے، تو ایک بہت بڑا حصہ اس بینکنگ کا یا مالیاتی نظام کا ہم 5 سال میں بآسانی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر 100% نہ بھی ہوا تو ایک غالب حصہ کنورٹ ہو سکتا ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے۔ اچھا احمد صاحب، ہمارے ملک میں کیش ٹریڈ ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو بہت نقصان ہوتا ہے، ہمارے ٹیکس سسٹم کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی بینکنگ کا سسٹم پروان چڑھنے لگتا ہے اور یہ نظام رائج ہو جاتا ہے تو کیش ٹریڈ منتقل ہو جائے گی اسلامک بینکنگ میں، اور اس سے ہماری معیشت کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، اس میں یقیناً فرق پڑے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو اپنی بچت کو سود پہ نہیں رکھنا چاہتے، وہ بینکنگ سسٹم سے پھر ان کو باہر رکھتے ہیں۔ اگر ہم شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کا جو نظام ہے وہ لوگوں کی آسانی کے ساتھ لوگوں کو اویلیبل کرتے ہیں، اور دور دراز علاقوں میں بھی اسلامی بینکنگ کی سہولیات موجود ہو جاتی ہیں، تو آپ کی کیش اکانومی کا ایک سگنیفیکنٹ حصہ یہاں ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ پوٹینشیل ہے۔
اور بار بار ایسی اسٹڈیز کی گئی ہیں جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ اسٹیٹ بینک کی بھی ایک اسٹڈی ہے، کیپ اسٹڈی کہتے ہیں اس کو، کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کیوں نہیں رکھتے، تو ایک وجہ یہ سامنے آئی کہ ان کے پاس پیسے تو ہیں لیکن وہ سود کی وجہ سے اپنے آپ کو کنونشنل بینکنگ کے نظام سے دور رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ والا طبقہ، یہ جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، اگر ہم اس کو شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کا نظام دیتے ہیں، لوگوں کا اس میں اعتماد ہوتا ہے، لوگوں کی اس میں اویئرنیس ہوتی ہے، تو یہ طبقہ بینکنگ کے اندر آئے گا۔ پھر اسی طرح بہت سارے لوگ ہوم فائنینسنگ یا کار فائنینسنگ یا ایس ایم ای سیکٹر میں فائنینسنگ لینا چاہتے ہیں لیکن وہ سود کی وجہ سے نہیں لے پاتے، تو اگر اسلامک بینکنگ ہر بینک سے اویلیبل ہوگی تو جب یہ لوگ بینکنگ سیکٹر سے انگیج ہوں گے تو خود بخود یہ اپنے بینک اکاؤنٹس کھولیں گے، اس میں ڈاکومنٹیشن ہوگی، بینکنگ کے تھرو اپنی پیمنٹس کریں گے۔ تو ڈیجیٹل بینکنگ کی سہولیات اور اسلامک بینکنگ سہولیات اگر ہم ملا دیں تو ہم فائنینشیل انکلوژن کے بہت سارے ٹارگٹس اچیو کر سکتے ہیں پاکستان۔ اچھا احمد صاحب، آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں سنا تھا کہ کچھ ملٹی نیشنل بینکس نے تحفظات کا اظہار کیا تھا جب اسلامی بینکنگ کی بہت باتیں ہو رہی تھیں، گورنمنٹ بہت سپورٹ کر رہی تھی اور اپنی دائرہ پیلوں کو بھی واپس لیا تھا اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک نے، تو اس کے بعد کچھ ملٹی نیشنل بینکس نے کہا تھا کہ ہم اسلامی بینکنگ کو پاکستان میں فروغ نہیں ہونے دیں گے، اپنا آپریشن یہاں سے بند کر دیں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے چیلنجز مستقبل میں آئے تو کیا گورنمنٹ اسٹیپ اٹھا سکے گی اس کو اسپریڈ کرنے میں؟ دیکھیں، زیادہ تر جو ملٹی نیشنل بینکس دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں، خود ان کی کہیں نہ کہیں اسلامک بینکنگ آپریشنز ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں بینکنگ سیکٹر میں جن کے اسلامک بینکنگ آپریشنز ہیں۔ جی تو زیادہ تر ملٹی نیشنل بینکس کو یہ ایشو نہیں آنا چاہیے، اور اگر کوئی ایک آدھ بینک ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کنونشنل بینکنگ کرنا چاہتا ہے، تو دیکھیں آپ نے جس ملک میں آپریٹ کرنا ہوتا ہے اس ملک کے قوانین کا احترام کرنا بھی ایک انٹرنیشنل کہتے ہیں ضابطہ اخلاق بھی ہے۔ تو ٹھیک۔ اگر آپ دیکھیں اسلامک فائنینس، اسلامک بینکنگ نہ آپ کو ٹریڈ سے روکتا ہے، نہ آپ کو ایل سی کھولنے سے روکتا ہے، نہ تجارت سے روکتا ہے، صرف وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایتھیکل پرنسپلز ہیں اسلام کے، جہاں پہ ایک ریئل پروجیکٹ میں فائنینسنگ ہو، ایک فیئر طریقے سے معاہدہ ہو اور سود کے بغیر لین دین کیا جائے، جی۔ تو اس کی بنیاد پر ہم اسلام بہت سارے اس میں آئی تھنک یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اویئرنیس کا بھی گیپ ہے لیکن یہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جس کو ایڈریس نہ کیا جا سکے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا احمد علی صدیقی صاحب، نائب صدر شریعہ بورڈ میزان بینک ہیں، اور احمد علی صدیقی صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ بہت تیزی سے دنیا بھر میں جتنے بھی بینک ہیں، ورلڈ بینک بھی ایون اسلامک بینکنگ کی پالیسیز پہ عمل پیرا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کی پالیسیز کو اپنایا جائے، اور دنیا بھر میں بہت سارے 120 ممالک میں اسلامک بینکنگ اس وقت ہو رہی ہے، اور پاکستان میں بھی اس کا تیزی سے فروغ ایک خوش آئند بات ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اسکردو بین الاقوامی پروازوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یوم آزادی کے موقع پر پی آئی اے پروازوں کا آغاز کرے گا۔ دبئی سے اسکردو کی براہ راست پروازوں کا آغاز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حفیظ نے، ترجمان ہیں پی آئی اے۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اسکردو سے بین الاقوامی پروازوں کا آغاز تو کیا جا رہا ہے، کیا اس سے سیاحت کے شعبے کو بھی فروغ ملے گا؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ ظاہر سی بات ہے، اسکردو ہمیشہ سے ایک حکومت کا بھی ایک منصوبہ تھا جی کہ اس کو ایک ایسے علاقے کو جو دنیا میں خوبصورتی کے لحاظ سے بھی صف اول کے ملکوں کے اندر یا صف اول کے علاقوں میں آتا ہے، اور اس میں ایڈونچر ٹورزم بھی ہے، اس کے اندر نیچرل بیوٹی بھی ہے، اس کے اندر آپ پہاڑوں کی سیر بھی کر سکتے ہیں، دنیا کی بلند ترین چوٹیاں اور گلیشیئر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکس بہت خوبصورت ہیں، جنگل، دنیا کا ہائیسٹ صحرا، یہ تمام ایلیمنٹس اس طرح کے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا شو کیس ہے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان ایک بہت اچھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے پی آئی کی ایک کوشش تھی کہ اسکردو کو جو پہلے سے اسلام کرتی تھی اس کو پورے پاکستان کے لیے کھولا جائے، اور ہم نے کراچی سے، لاہور سے، ایون ملتان، سیالکوٹ اور فیصل آباد سے بھی ہم نے ڈائریکٹ پروازیں اسکردو کی شروع کروائی، جس کا بہت زیادہ انکریجنگ رسپانس آیا، اور وہ جو ایک آپریشن ہوتا تھا جس میں ہفتے میں 3 یا 4 فلائٹیں جایا کرتی تھیں، اب اس کی پر ماشاءاللہ 21 فلائٹیں بھی ہفتے کی جاتی ہیں، ایک دن میں بھی 11 فلائٹیں، ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی خبر نظر سے گزری ہوگی کہ جی ایک دن میں 11-12 پروازیں بھی اسکردو کے اوپر آپریٹ ہوئی ہیں، تو ایک بہت اچھی
پاکستان کی ٹریول ڈیسٹینیشن بن کے ابھر رہی ہے. نیکسٹ لاجیکل اسٹیپ آبویسلی اس کا یہ تھا کہ آپ اس کو ایک انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بھی کھولیں, اور اسی لیے فرسٹ فیز کے اندر پی آئی نے دبئی کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے. چیلنج صرف سب سے بڑا یہ ہے اس کے اوپر کہ یہ ایک فلائٹ ایسی ہے جس کا ویدر کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے, ٹھیک. اور بہت سارے علاقوں, لیکن ویدر کی ڈیپینڈیبلٹی کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے کھول رہے ہیں. اور جس طرح ابھی بھی ہم نے فلائٹ اس طرح کی ہے کہ دبئی سے فلائٹ جب ہم آپریٹ کریں گے وہ تب ہوگی جب اسلام آباد سے اس کو آل کلیئر ویدر کا مل جائے گا اور وہ جہاز پہلا وہاں پہ لینڈ کر جائے گا, تو پھر دبئی سے فلائٹ اس کی روانہ ہوگی. تو اسکردو کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستانی ٹورزم کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کی ایک ایسی ڈیسٹینیشن جو آج سے 2 سال پہلے ایک بہت بیکورڈ علاقہ سمجھا جاتا تھا, اب ایک انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن بن کے ابھر رہا ہے, اور ایز این انٹرنیشنل ٹورزم ڈیسٹینیشن بن کے ابھر رہا ہے. پہلی آپ پرواز جس طرح کب جانتے ہیں آپریٹ کہ ہوگی بہت عبداللہ سارے صاحب؟ ملکوں نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیا ہوا ہے, ایون چھوٹے چھوٹے ملک جس طرح مالدیوز ہے, موریشس ہے, جی. جو کہ پہلی پرواز تھی ہماری یوم آزادی کے دن 14 اگست کو ہماری آپریٹ ہوگی, انشاءاللہ صبح سویرے دبئی سے روانہ ہوگی اسکردو کے لیے. اچھا عبداللہ صاحب, کچھ تخمینہ لگایا ہے کہ انٹرنیشنل آپریشن کے سٹارٹ ہو جانے سے کتنا ہمیں ریونیو جنریٹ ہوگا؟ دیکھیں, کوائٹ فرینکلی اس کا مین پرپز ابھی ریونیو جنریشن اس طریقے سے نہیں ہے. ابھی تو اس کے اوپر ہم نے ایک ڈیسٹینیشن کو ڈیولپ کرنا ہے ایز اے اس سال کے لیے. ریونیو ایسٹیمیٹ ہم اگلے سال کے لیے پلان بنائیں گے. ابھی تو سیزن کے آپ جس طرح پہنچتے ہیں کہ ہم مڈ میں پہنچ گئے, تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ ایسا کو پلان نہیں ہے کہ ہم نے اس سے بہت زیادہ پیسے جنریٹ کرنے ہیں. اس ٹائم پہ اسکردو کو ایز این انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن پروموٹ کرانا ہے, جو کہ پاکستان کے نیشنل فلیگ کیریئر کی رسپانسبلٹی ہے. اور یہ پروازوں کا شیڈیول کیا ہے؟ کتنی پروازیں اڑیں گی ہفتے میں, کتنی پروازیں ہوں گی, اور کیا یہ چلتا رہے گا سلسلہ یا یہ ایک مخصوص مدت کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, انیشلی تو ہم نے ہفتہ وار ایک پرواز لگائی ہے, اور کوشش یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر لوڈ ڈیولپ ہو جائے, مارکیٹ ڈیولپ ہو جائے, تو اس کو فریکوینٹلی جو ہے ہم آگے چلاتے رہیں. اچھا, آج عبداللہ صاحب ایک سینٹ میں بل پیش ہوا ہے پی آئی اے امینڈمنٹ ایکٹ کے حوالے سے. کیا بل ہے, اس حوالے سے کیا مطلب تفصیلات ہیں, ذرا آگاہ کریں. بہت شکریہ. دیکھیں, حکومت پاکستان ایک بہت سنجیدہ ایفرٹ کر رہی ہے کہ پی آئی کی ری اسٹرکچرنگ کی جائے, اس کی تنظیم نو کی جائے, اور اس کو دوبارہ ایک منافع بخش ادارہ بنایا جائے. پی آئی کے کچھ انہیرنٹ مسئلے ہیں جس میں بیلنس شیٹ ری اسٹرکچرنگ پی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے کچھ قانون سازی کرنی بہت ضروری تھی. 2016 میں پی آئی کے لیے ایک ایکٹ بنایا گیا تھا جس کے اندر پی آئی اے کو فرام 1955 کے ایکٹ کے تحت جو بنی تھی اس کو کنورٹ کیا گیا تھا ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی میں, گورن انڈر کمپنیز آرڈیننس آف 2007. جی. سو اس حساب سے اس کے کنورژن ایکٹ تھا. اچھا, اب 2016 میں بنایا گیا ایکٹ کے اندر کچھ لمیٹیشن تھی. وہ ایکٹ پرائمریلی 2 سال کے لیے بنا تھا, اور اس ایکٹ کے اندر اس کی ایکسٹینشن کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو جو اس ایکٹ کا نام ہے پی آئی سی ایل کنورژن امینڈمنٹ ایکٹ, اسی ایکٹ کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے جس کے 3 موٹے موٹے پوسچریٹس ہیں. نمبر 1 یہ کہ وہ ایکٹ جو کہ 2018 تک کے لیے تھا اس کو ایکسٹینڈ کر کے 2020 تک کا کر دیا, تاکہ اس دوران حکومت تنظیم نو کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سر انجام دے سکے. نمبر 2 اس کے اوپر یہ ہے کہ اس ایکٹ کے اندر یہ لکھا تھا کہ ملکیت ہمیشہ حکومت پاکستان کی بات رہے گی. اس کے اندر بات یہ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ شیئر ہولڈنگ کسی کو ٹرانسفر کر سکتی ہے, اور شیئر ہولڈنگ کے ساتھ اس کی مینجمنٹ بھی اسی پروپورشنیٹ سے اس کو وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے. اور تیسرا ایکٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ پی آئی کا ایک بہت کرونک مسئلہ ہے کہ ہم پیپرا رولز کے تحت جب ہم جہازوں کی یا پرزوں کی خریداری کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں وہ بہت زیادہ مہنگے ملتے ہیں, اور وہ ٹائم زیادہ اس پہ لگ جاتا ہے کہ وہ جہاز مارکیٹ کے اندر اویلیبل نہیں رہتے, بیکاز یہ بڑی ایک کوئک مارکیٹ ہے, اس کے اندر آپ کو بہت جلدی فیصلے کرنے ہوتے ہیں ایک اچھی ڈیل اٹھانے کے لیے. تو اس پہ انہوں نے یہ ایک تجویز دی ہے اس کے اوپر کہ پرزوں اور جہازوں کی خریداری کے لیے پیپرا ایکٹ سے پی آئی کو استثناء دے دی جائے, لیکن جو مروجہ قوانین ہیں پروکیورمنٹ کے, کمپنی کے اور دوسرے, وہ پی آئی پہ لاگو ہوتے رہیں گے. اچھا, آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے پاس پی آئی اے کی ہولڈنگ ہے, شیئر ہولڈنگ ہے, تو کتنے پرسنٹ گورنمنٹ کے شیئرز ہیں اس میں؟ اور اب اس ایکٹ کے بعد کیا سرکار کے پاس اختیار ہے کہ وہ پی آئی اے کے جو شیئرز ہیں وہ کسی بھی ملک کو دے سکتی ہے وقتی طور پہ؟ دیکھیں, اس ٹائم پہ پی آئی کی جو کرنٹ شیئر ہولڈنگ ہے وہ 96% از اونڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. جی. اور اگر یہ ایکٹ اپروو ہو جاتا ہے, اگر اسی فارم میں یا اس کے اندر کوئی رد و بدل ہوتا ہے تو اس کے بعد خیر ڈیپینڈ کرے گا اس کے اوپر, لیکن
یہ پھر گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی پروپورشنیٹ سے شیئرز کو وہ مارکیٹ میں آف لوڈ کر سکے گی، چاہے وہ کسی اسٹریٹجک انویسٹر کو دے دے، چاہے وہ اوپن مارکیٹ میں فلوٹ کر دے، جو بھی ایک طریقہ. یعنی عبداللہ صاحب یہ ایک طریقے سے پی آئی اے ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت بہتر ہے کہ اگر اس کو کسی بین الاقوامی سطح پر شیئرز کو دے دیا جائے تو اس سے پی آئی اے کے جو نقصانات ہیں اور خسارہ ہے وہ بھی قابو ہو سکے گا اور پی آئی اے پہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. اس حوالے سے گورنمنٹ پلان کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر قدم ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ کا یہ ایک کلیئر مائنڈ سیٹ ہے جس کا آج بھی جو ہمارے منسٹر آف ایویشن ہے انہوں نے یہ سمجھتے ہیں کہ پی آئی کے اندر اسٹریٹجک انویسٹمنٹ آنی چاہیے اور پی آئی کے اندر نئے آئیڈیاز بھی آنے چاہیے. اگر ہم نے پی آئی کو دوبارہ عالمی معیار کی ایئر لائن بنانا ہے اور اگر ہم نے اس کو انٹرنیشنل ایریا میں بہت ساری امپروومنٹ کی ضرورت ہے، بہت ساری انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ بہت ضروری ہے پی آئی کے اندر آنا. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ اسٹریٹجک انویسٹمنٹ پی آئی کے اندر آئے گی تو پی آئی کے پروڈکٹ میں بہت بہتری آئے گی، پی آئی کے اندر نئے جہاز آ جائیں گے اور پی آئی کا اوور آل جو بیلنس شیٹ کی سچویشن ہے وہ بھی بہت بہتر. جی بہت شکریہ عبداللہ حافظ صاحب، ترجمان ہے پی آئی اے کے. اور پاکستان کی تاریخ میں ناظرین پہلی بار اسکردو بین الاقوامی پروازوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور پہلی پرواز آپریٹ ہوگی 14 اگست کو، یعنی کہ جشن آزادی پاکستان کے دن پہلی پرواز آپریٹ کی جائے گی. دبئی سے اسکردو کی براہ راست پروازوں کا آغاز کیا جائے گا. اسکردو ایئرپورٹ پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور پرواز کی بکنگ کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. پاکستان کے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور حمزہ گیلانی کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.